वहाँ से उठे, वो मेज से ना दरमियान में जैसे, तो आगे हुए तो उन्होंने माथा छुआ मुझे कहता है कि मुबारक हो, ये तो मैं वाकई नज़र आता। तो जो है ना बर्न को बड़ी जल्दी एक क्रोमोसोम्स को हील कर देता है। तो जब आप अल्लाह ताला का नीले रोशनाई में नाम लेके देखते हैं ना, तो आपके अंदर जितनी बर्न है ना, अल्लाह ताला उसको अपने नाम के मुताबिक कर देता है। ठीक है, मैं उस दिन उनको ना ऑब्जर्व कर रहा था एज ए थर्ड पर्सन, ना ऐसे नहीं कि मेरे पापा जी। उनकी हर चीज़ में अल्लाह ताला ने ना मज़ा कर दिया। एक चीज़ ऐसी है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और वो है आपकी रूह है। ठीक है, तो उसने कहा यार तू नहीं चाहता कि खल्क और फल्क में जब भी तो मुंह से बात निकाले तो लोग पूरी करें। तो आपकी ईएसपी सिस्टम क्या होता है कि आपका ऑरा, आप किसी और जोन में आपको नज़र नहीं आ रहा, या बीमार है या कोई भी, तो अगर ये नहीं नज़र आएगा तुम्हें, तो तुम उसको कैसे डायग्नोज करो? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक दफ़ा फिर एक बड़े ही ख़ास मेहमान को दावत दी है, ऑल द वे फ्रॉम यूके। ये वो वाले ऑल द वे नहीं है जो आजकल मशहूर हुए हैं। इजाज़ खान साहब एक दफ़ा फिर मेरे मेहमान हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करते हैं। पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा आगाही मौजूद नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं इनके साथ बैठा था और इनसे ओरा के ऊपर बात की थी या स्पिरिचुअल हीलिंग पे बात की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मेरे पास भी उस वक्त बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से कि मैंने थोड़ा सा इस डोमेन के ऊपर, अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा इस डोमेन के ऊपर मैंने वर्क किया, होमवर्क किया, रिसर्च करके बैठा। आज इनसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट होगा, तो इनको खुशामदीद कहेंगे अपनी पॉडकास्ट में और डिटेल में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन टाइम निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, और इंशाल्लाह आज एक डिफरेंट लेवल पे हम लोग जाके डिस्कशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का शुक्रिया, आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, ये जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं मेहनत कर रहे हैं, इनका शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के तवज्जुह से जो एक बच्चा या एक मेरी बहन या बच्ची ये प्रोग्राम से कुछ अखज़ कर लेगी और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, तो हमारी नौकरी लगी रहेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इजाज़ भाई, यूजुअली मैं अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ जो करता हूँ वो बैकग्राउंड से और इनिशियल लाइफ से, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे जो है ना पॉइंट पे आऊँगा और आपसे बातचीत करूँगा ओरा के ऊपर। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जब आपने बताया जी, ओरा जो है ना हर इंसान का, चाहे वो मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चों का 7 साल के बाद बनता है। 12 से 13 साल 12 से 13 साल में कंप्लीट हो जाता है, 7 साल में बनना शुरू होता है। ठीक है, अच्छा इसकी क्या साइंस है कि 7 साल से पहले बच्चे का ओरा नहीं होता और 7 साल से बनना शुरू होता है, कंप्लीट होते होते 14, 15, 13 साल लग जाते हैं? देखिए, बड़ी चीज़ें हार्मोनल होती हैं। जिस तरह कुछ बच्चों की जो दाढ़ी मूंछें हैं वो 12 साल के बाद निकलती हैं, ख़वातीन के अपने मामलात बदलते हैं। तो मेरे मालिक ने, देखें आप, अब वो आपका मैन्युफैक्चर है, बिल्कुल, ठीक है, आप प्रोडक्ट हैं, तो उसको पता होगा कि किस वक्त, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस बच्चों को माँ की मोहब्बत नहीं मिली जी, तो वो बाद में सीरियल किलर भी बने हैं, वो साइकोपैथ भी बने हैं, वो अजीब अजीब। तो ये क्योंकि 7 साल मेरे अल्लाह ताला ने, हो सकता है ये मेरे मुताबिक कि अल्लाह ने इसलिए रखा हुआ कि ये अपने माँ बाप की एनर्जी को इतना इंडोज कर ले अपने अंदर कि उनकी तरह बनना जाए, उनकी डीएनए की एक्सटेंशन जो है तो वो उनकी एनर्जी पे चलता है। तो 12 साल के बाद जब उसका 12-13 साल के बाद जब वो बालिग होने के करीब होता है या बालिग हो चुका होता तो उसका ऑरा भी कंप्लीट हो। ठीक है, इससे पहले जो होता है, क्या इसके ऑरा की रिफ्लेक्शन पेरेंट्स के ज़रिए होती है या होता ही नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने ऑटिज़म अक्सर ये नाम सुना होगा। जी, मैं भी इससे इतना वाकिफ़ नहीं था। मेरे अल्लाह ताला का ना अपना एक कानून है सिखाने का। तो मुझे अल्लाह ताला ने बेटी दी और वो ऑटिस्टिक थी। इससे पहले कोई लोग करते थे तो हम उनको एनर्जी दे दे कि अल्लाह ताला बेहतर करे, ब्रेन एनर्जी, मगर फिर पता चला, फिर उस पर काम किया। ऑटिज़म की ना 81 ठीक है, जो है ना किस्में हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और वो एक दफ़ा मैं भी पिछले दिनों गया तो एक प्राइवेटली जो NHS के डॉक्टर्स थे, वो हमारे घर एक 2 ख़वातीन डॉक्टर्स आई बच्ची को। तो जब वो बात करने लगी तो मैंने उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि यू नो मोर देन अस। मैं कहा आई एम नॉट नोइंग मोर देन अस बिकॉज आई एम फेसिंग इट एवरी डे, सो आई लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। फिर मैंने उसको बताया कि मैं हीलर हूँ, मैं ये करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जब माँ या बाप दोनों को अगर कोई डिप्रेशन है या कोई डिसऑर्डर है या कोई परेशानी है,
تو وہ بچے میں انجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بچے میں, کیونکہ بچے کا اپنا اورا تو نہیں بن رہا, وہ ماں یا باپ کے بڑے کم ہوتے ہیں, کیونکہ باپ کو بیچارے کو کام کرنا ہوتا ہے, باہر رہنا ہوتا ہے, وہ آتا ہے تو بچے کے ساتھ کتنی دیر کھیل لیتا ہے, مگر موسٹلی مائیں ہماری بہنیں. تو جو بھی میری بہن کوئی ماضی کا ڈس آرڈر, کوئی اسالٹ وہ لے کے چل رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ اس کے تمام مائنڈ کو پلوٹیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جب بچے کو ایک ساتھ کھیلتی ہے یا بچے کو لیتی ہے تو ہمارا اورا 7 میٹر سے 7 فٹ تک جاتا ہے. تو جو بھی اس ریڈیس میں ہوگا وہ آہستہ آہستہ, اگر آپ بہت خوش ہیں اور میں آپ کے ریڈیس میں آ گیا, جس طرح کعبے کا اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے, اس کا ایک اپنا اورا, جیسے آپ اس کے اندر جاتے ہیں نا, آپ بھول جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی بزنس ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی کاروبار ہے, کوئی پریشانی ہے, پھر آپ اس فلو میں رہتے ہیں کعبے کے. اتنی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے, کعبہ اوپر ایک نیچے, اور یہ اسے جب طواف کرتے ہیں تو ہمارا ایک جو جس کو چی کہتے ہیں یا ایک لطیفہ جو ہے نا, وہ کلین ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھائی یہ چیز. ٹھیک ہے. تو جو بچہ ہے وہ جب ماں سے وہ نیگیٹو انرجی لیتا ہے تو اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا اس کو میچ کرنے کے لیے کہ کیا چیز ہے, مگر ہے تو نیگیٹو. تو بچہ کیا کرتا ہے کہ ایک پیرل ورلڈ بنا لیتا ہے, ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کر لیتا ہے جو آٹزم, کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتا. اور وہ پھر وہ ورلڈ اتنا کوئی ایڈکٹیو ہے کہ وہ بچے اسی ورلڈ میں رہتے ہیں. وہ گیجٹ سے کھیلیں گے, وہ آپ کو رسپانس نہیں دیں گے. اور آٹزم سب کو پتہ ہے کہ آٹسٹک بچے کیا کرتے ہیں, ہائپر ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو جب بچوں کے پاس, اب پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوا کہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وہ وضو کر کے پلاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قربان جاؤ, اس نے ہر چیز عطا. منیر بھائی, دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو علم ہے نا یہ میں نے خود حاصل کیا ہے. میری ابیلٹی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی. ہمیں وہ فوڈ نہیں مل سکتا, ہمیں وہ ہماری جو نیوروز ہیں وہ اتنے زیادہ کرنٹ افیئر نہیں کر سکتے, ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا جو بھی علم ہے. دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤ, پہلے زمانے میں کس نے آپ کو کہا کہ جی یہ کھیرا جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہے تو توری گرم ہے, تو لیبارٹری ہوتی تھی 100,000 سال پہلے. یہ سب آتا ہے, میڈیکل بھی آتا ہے, ہیلنگ بھی آتا ہے. ہیلنگ تو دیکھیں جی, جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اللہ نے ایک معجزہ ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ چیزیں معجزے کر دیتے ہیں. اگر حضرت داؤد کو نے ساز داؤدی دیا تھا, آقا کریم کا معجزہ ان کے اخلاقیات تھے, ان کی سمجھ بوجھ تھی. اس طرح سب کے اپنے اپنے معجزے ہیں. تو جو ایک ہیلنگ ہے نا, یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے. ٹھیک ہے. آپ کرائسٹ نے بھی ہیلنگ سے کیا. تو آہستہ آہستہ جب یہ ماں یا باپ بچے کو, میں جب ان کے اب میرے پاس کافی زیادہ بچے ہیں, بہت زیادہ بچے, کیونکہ میں کچھ ریزن سے آٹسٹک بچے زیادہ ہیں. یہاں پہ بھی ہے مگر یہاں پہ ہم نوٹس نہیں کرتے. وہاں پہ وہ بڑے برکت والے لوگ ہیں گورے, وہ آپ کے جو ڈسیبل لوگ ہیں نا ان کو کبھی ڈسیبل نہیں گنتے. اگر آپ کے گھر کوئی ڈسیبل بچہ ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ایک بس آئے گی لے کے جائے گی, ایک ماں باپ کے بندے کو سیلری دے گے کہ یہ ہمارا بچہ, اس کی تم نے خدمت کی ہے نا تو ہم تمہیں یہ آج کے بعد اس کی خدمت کرنا. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کام, آپ نے کبھی یہاں پہ کوئی ڈسیبل بندہ یا تھوڑا سا جس کو کوئی پرابلم ہے اس کو کسی کام پہ کسی کو لگتے ہوئے دیکھا, آپ وہاں پہ ٹیسکو چلے جائیں, وہاں پہ آستہ چلے جائیں, انہوں نے ان کو اپنے معاشرے کا زندہ حصہ کر لیا. اور ان کو بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم ڈسیبل ہیں, ان کے ساتھ پیٹی نہیں فیل کرتے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز پہ برکتیں بھی کر دی ہے نا. تو اسی طرح جب آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے انرجی لیتے ہیں. اگر ماں نگیٹو سوچتی ہے, باپ نگیٹو سوچتا, تو ہم جب ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو میں بچے کی ٹریٹمنٹ پہلے نہیں شروع کرتا, پہلے ماں باپ کی کلینزنگ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی انرجی نے بچے کو, کیونکہ جب 13 سال کا اگر بچہ ہو گیا, اپنا اورا اس نے بنا لیا, پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے وہ چیزیں جو ہے نا اس کو ڈیٹاکس کرنا جو ماں باپ نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ جو انسان کا اورا ہے اس کا ریڈیس 7 میٹر تک ہوتا ہے, 7 مائل تک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر بندے کی اپنے کے کتنا اسٹرانگ اس کا اورا. اچھا, سب کا الگ الگ ہے. سب کا الگ الگ. ٹھیک ہے. کسی کا تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, کسی کا تو بروکن ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ میں سوال اس وجہ سے پوچھا کہ فار ایگزامپل ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہم ہارڈلی 3 فٹ کی یا 3.5 فٹ کی دوری پہ ہیں ایک دوسرے سے, تو اس وقت ہم دونوں کا اورا آپس میں انٹریکٹ کر رہا ہے. سر ہمارا بالکل اورا انٹریکٹ کر رہا ہے, بلکہ ہمارے جو پیچھے صاحبان ہیں, اب میں ان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوں, مگر ان کے انفلوئنس مجھے پورا فیل ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ہاتھ نیچے کیا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا. اورا کیا ہے میرا, اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی فلسفی کو تو ہم نہیں جان سکتے, مگر میں قربان جاؤں, اگر ہم اس دور میں منیر بھائی, جس میں ہم نے شق القمر نہیں دیکھا, ہم نے دریا نیل کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے نہیں دیکھے, ہم نے جو ہے نا کوئی معجزہ نہیں دیکھا, ہم نے آقا کریم کو خود نہیں دیکھا, اور ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم اس کی لیگیسی تک
پہنچ تو نہیں سکتے, کوشش کرتے ہیں, تو اس کی رحمت کتنی جوش میں آئے گی کہ میرا یہ بڑا حقیر سا میرا یہ بندہ کوشش کر رہا ہے میری رضا کو پہچاننے کی, تو اس کی رحمت کیا کی. تو آپ کا اورا جیسے جیسے آپ کنیکٹ, اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یو فیل ویری کنیکٹڈ, تو آپ کا اورا آٹومیٹیکلی نا پازیٹیو ہوگا, جتنا پازیٹیو ہوگا نا اتنا بڑھے گا. ٹھیک ہے. اور جتنا آپ کمپلین کریں گے, آپ غصے میں آئیں گے, تو پھر آپ کو اورا سے ملتا ہے. اچھا, اورا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں جتنا پڑھا کہ 7 کلروں کا مجموعہ جو ہے یہ اورا بناتا ہے, ایک ببل سا ہوتا ہے, ببل بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک آپ کو شیل, پروٹیکٹڈ شیل مل جاتا ہے وچ ہیز 7 کلرز. ٹھیک ہے, اب کلرز کا لاسٹ ٹائم آپ نے بتا بھی دیا تھا کہ مختلف اس میں ہے, کوئی انرجی اس میں تھوڑا سا میں امینڈ کر دوں لاسٹ ٹائم, کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اورا کیا ہے سوال, اب یہ سوال آنا سبحان اللہ شروع ہو گیا کہ اورا کو ریپیئر کیسے کریں, کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں نا تو اس کے میکینک کو تب اس کے بعد مانیں گے نا. آپ اگر آج سے 200 سال پہلے چلے جائے ٹائم مشین سے, کسی کو کہیں کہ اس کا میکینک بتائیں, تو کہیں گے یہ پہلے کیا, آپ اسے کہیں گے بھائی یہ آئی فون ہے, وہ کہیں گے سونو کی پتہ, میکینک تو دور کی بات ہے. تو لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا کہ دیر از سم تھنگ کالڈ اورا, تو اب اس کے میکینک کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو اورا کی ظاہر ہے کہ وہ ببل بن گیا آپ کا, اس میں 7 کلر ہیں جن کے الگ الگ میننگ ہیں, وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. اب ان میں سے کوئی بھی ایک کلر ڈسٹرب ہو گیا جس کو ہم اورا بروکن کہتے ہیں, تو کیا فار ایگزامپل آپ کا اورا 100% سارا کریکٹ ہے, میرا اورا جو ہے اس میں کوئی بھی ایک کلر یا 2 کلر یا 3 کلر جو ہے بروکن ہے, تو جب آپ کا اورا میرے ساتھ انٹریکٹ کرے گا وہ ہیل کرے گا, اس کو ہیل کرے گا. ہاں بس یہی میں نے پوچھنا تھا. اس کا آپ کا کوئی بھی آپ کا بروکن, اچھا ایک بات یاد رکھیے, اگر کسی کا اورا بروکن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے مزاج کے اوپر بوجھ ضرور ڈالتا ہے, وہ بھی اپنے انفلوئنس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اگر کوئی بندہ, آپ دیکھیں ہر شہر کا, ہر گھر کا, ہر مزار کا اپنا اپنا اورا ہوتا ہے, ہر ملک کا اپنا اورا ہوتا ہے, دنیا کا بھی ایک اورا ہے, ہر چیز کا. دیکھیں جو بھی چیز انرجی سے, جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو ہر چیز انرجی ہے نا, ٹھیک ہے, مگر اورا تو صرف آپ کا ہے نا, مگر وہ انرجی کو اگر آپ اورے کی سمت میں دیکھیں, چاہے اس میں 7 کلر نہیں ہے, مگر ایک انرجی تو ہے نا, اس کمرے کی اپنی ایک انرجی ہے, جس کو ہمارے بزرگ جہاں پہ رہتے ہیں, ہمارے جو, تو اس کمرے میں جائیں تو آپ کو بڑا ٹھنڈ پڑتی ہے. آپ کو کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ پھر معصوم ہو جاتے ہیں 70 سال کے بعد, ان کا نفس جو ہے نا وہ ان کی جان چھوڑ دیتا ہے, تو وہ بڑے لویبل ہو جاتے ہیں. تو آپ جب جاتے ہیں نا ایسے لوگوں کے کمرے میں, یا جس کمرے میں کوئی ڈسیبل بچہ ہے یا کوئی معصوم بچہ کوئی بھی, تو ان کی انرجی بڑی پیاری ہوتی ہے. تو وہ ایک اورے کی شکل ہے نا, انرجی ہے نا ساری. تو آپ جیسے جیسے کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں جو کہ ہیل ہے, جس کا اورا, تو آپ کا آٹومیٹکلی اورا ہیل ہونا شروع. تو یہ پھر وہی بات نہیں ہوگی کہ جس میں ہم اکثر کہتے ہیں نا دنیاوی حساب سے کہ یار اگر آپ کو کچھ اچھا کرنا ہے تو سٹ ود دا پازیٹیو پیپل, لائک مائنڈیڈ پیپل. ایگزیکٹلی پن, آپ نے کیا بات ہے, آج بڑے کنیکٹڈ ہے آپ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ ایگزیکٹلی میرا نیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ عطار کی دکان میں بیٹھو گے تو خوشبو اٹھے گی, اگر آپ لوہار کی دکان میں بیٹھو گے تو چھینٹے پڑیں گے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, آپ کی جو کمپنی ہوتے ہیں, وہ آپ کے اورے کو ڈیفائن کرتے ہیں, آپ کی انرجی. دیکھیے میرے اندر کی کوئی نیگیٹیوٹی ہے, میرے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے, تو میں جو قریبی لوگ ہیں انہیں کو دوں گا نا, جو میرے قریب آئیں گے. تو میرے پاس اگر خوشبو ہے تو خوشبو بانٹوں گا, اگر بدبو ہے تو بدبو جائے گی. اور آپ کو میں بتاؤں, آپ کی دوستوں کے جو قریب آپ کے لوگ ہیں, ان کا آپ کے اندر ایسے ہی نا ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کبھی آپ ان کے سے اٹھ کے جاتے ہیں, اگر آپ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو پورا عبور نہیں ہے, مگر آپ باہر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی مچھلیاں جو ہے نا, ہمارے بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ ہم جب 2 انسان ملتے ہیں نا تو 2 سمندر آپس میں ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر سمندر کی الگ الگ مچھلیاں, تو جب تک وہ مچھلیاں ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہتے ہیں نا, تب تک ان کا تعلق, ان کا واسطہ چلتا رہتا ہے. جب ان کے اندر وہ خوراک ختم ہو جاتی ہے, ایک ڈسکور ختم ہو جاتی ہے, وہ جو ایجوکیشن ایک دوسرے کو, ہمارے ہر چیز میں ہمیں نیا ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. ہوے کا الگ ٹیسٹ ہے, کھانے کا دفعہ الگ ٹیسٹ ہے, کپڑے جو پہنتے ہیں ان کا الگ لمس ہے, اس کمرے میں آنے کا ایک الگ احساس ہے. تو جب تک ہمیں یہ نئی ڈسکوری ہوتی ہے نا, تب تک ہمارا ذہن بھی ڈاٹا لیتا رہتا ہے اور ہمیں بڑا ڈوپامین ہمارا ریلیز ہوتا ہے. مگر جب ڈسکوری ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہماری کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ایسے. اچھا, اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بے تحاشا پرابلمس بھی ہیں, لوگ ہیپی بھی نہیں ہیں, لوگ جان بوجھ کے لوگوں نے اتنی زیادہ پریشانیاں, ٹینشنیں پال رکھی ہے جو ہے بھی نہیں, لیکن بس وہ کہتے ہیں اڑتا تیر لینے والی بات ہے. تو اس معاشرے کے اندر, یہ اس نظام میں جہاں پہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے پریشان بیٹھا ہے, تو سر ایک بندہ فار ایگزامپل آپ کا اور اس وقت بالکل اپنی آپ پازیٹیو بیٹھے ہیں, ہر چیز اوکے ہے, میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنا بروکن اور آپ تک لے آیا,
آپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے، تو آپ کے اورا کو بھی یہ ڈیمیج کرے گا، تو پھر یہ کس طرح بچا جائے اس سارے ماحول دیکھیں سے؟ ہر بروکن اورا سے آپ کا اورا ڈیمیج نہیں ہوتا، اوکے ٹھیک ہے، جب تک وہ بندہ آپ سے حسد نہ کرتا ہو. اوکے اس ٹھیک میں ہے. ایول اینٹی آ جاتی ہے ساتھ، جب مکس ہوتا ہے تو پھر آپ کا اورا بروکن کرتا ہے نا وہ اپنی طرح. دیکھیں جب اکثر معاشرے میں نا کچھ لوگ بہت قداور ہو جاتے ہیں، بہت ایسی ہے، قداور ہاں ہو جاتے ہیں، کسی فیملی میں قداور ہو جاتے ہیں، ہوں، تو جو بونے ہوتے ہیں نا وہ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کا قد تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھا سکتے، تو اس قد کو کاٹنا شروع کرتے تھے، کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط کہ یار کس طریقے سے اس کا قد بھی نا ہمارے برابر یہ بھی بونا بن جائے ہماری طرح. آپ نے اپنے معاشرے میں کئی دفعہ یہ بڑا باتیں کامن دیکھی، ہے، بڑا کامن کامن ہے. ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو حسد والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت، میں آپ کو ایک بڑے اوپن ایک بات آپ کے ساتھ بتاتا ہوں. میں دنیا میں ہر جگہ تقریباً گھوم چکا ہوں ماشاء یہ ہیلنگ کے چکر میں یہ جتنے ایشین اسٹیٹ ہیں سب دیکھ چکا ہوں میں، اب یا ان کو لوگوں کو مل چکا ہوں. اسی اگر میں انڈیا نہیں جا سکا کیونکہ وہ صحیح. پاکستان کی وجہ سے بڑی سختی ہے. کئی دفعہ میں وہاں پہ میں اور میں اس دن ہم دیکھ رہے تھے تو ہماری جو فالوئنگ ہے وہ پاکستان کے بعد جو نیکسٹ کنٹری ہے نا وہ یو کے علاوہ اور باقی کے تو آپ تو برٹش ہیں کہ اس چکر میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ مگر میرا جو بورن پلیس ہے وہ تو پاکستان ہاں ہے یہ تو نا، ہے، وہ بالکل دیکھتا ہے. تو روٹس انڈین میرے سب سے آپ کو میں بتاؤں ہر ملک کے لوگ جو ہے نا کہیں راضی برضاز ضرور ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو جیلسی والا میں نے دیکھا ہے نا، یہ جو ایک قسم کا ایک نام بن گیا ہمارے معاشرے میں کہ شارٹ کٹ اور بڑا جس کے اوپر عزام فضل ربی لکھا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، ایکسین تھے، اور ہم ان کے ساتھ جگہ جگہ نا ہم بچے تھے پھرتے تھے. میں بڑا چھوٹا جب کٹا تو مگر کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں. ہمارے گھر کے تیسرے گھر پہ گھر رہتا تھا. اچھا ادھر ویکسین صاحب کا گھر تھا، ادھر ایس ڈی ہوتے تھے اور پھر ڈرائیور اور یہ کالونی میں. تو ہمارے جو تیسرا گھر تھا نا ہمارے پاس، ان کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے تھے، وہ کپڑے بڑے، ان کے پاس کھلونے بڑے، ایس ڈی او صاحب تھے. تو میری امی منع کرتی تھی مجھے اس سے کہ نہیں بیٹا نہیں آپ ان کے ساتھ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار بچے ہم کہتے ہیں وہ کہ نہ چلو نہ رہنے دو. اچھا وہ کپڑے بڑے بڑے خوبصورت تھے، بنگش فیملی کے بھی تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پتہ تھا کہ یہ والا بندہ جو ہے نا یہ راشی ہے. تو اس پوری کالونی میں، پولی کالونی میں وہ کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ ملنے ملانے پہ خوش نہیں تھا کہ صرف کہ یار یہ بندہ پیسہ، وہ اس کو کہ ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. اب کیا یہ معاشرے میں یہ چیز ہے؟ اب اپنے گھر کے اوپر خزام الفضل ربی لکھوانا اور آپ کے گھر کے سامنے دو ایک ویڈیو ڈالے کھڑے ہو اور ایک دو گارڈز کھڑے ہوں اور آپ جناب اٹھے، اور تو کسی نے نہیں پوچھنا کہ منیر صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے. حلال اور حرام کی تھیوری تو بہت بڑی ہے. تو اس معاشرے میں جب آپ نے دیکھا کہ یار کل ہمارے دروازے کے پاس تھا، اس نے کل 4 قبضے کیے اور فلاں نے کیا، اس کی یا اس نے یہ کیا اور وہ یہ ہو گئے، وہ وہاں تک چلے گئے، فلاں نے ٹک ٹاک پہ یہ اتنے بنا لیا فلاں نے. تو اچانک فرسٹریشن کریٹ ہو گئی. فرسٹریشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ نہ پھر خرابات لے کے آتی ہے، پھر یہ حسد شروع ہو گیا. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت میرا خیال بالکل ایسے ہی ہے. اجاز بھائی اورا آپ کا جب ڈیفینیٹلی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، آپ کو کسی طرح سے پریشانی بھی آ سکتی ہے، آپ کے فائنینس میں ایشو آ سکتا ہے، آپ کی اوور آل پازیٹیو انرجی میں آ سکتا ہے، کسی بھی طرح کا آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے لائف میں. تو جب یہ اورا آپ کا بروکن ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا ضروری ہے اس چیز کو ریپیئر کروانا، یا آپ اسی گلٹ میں رہتے رہیں، یا آپ کسی بھی ہیلر کے پاس جائے بغیر یہ آٹومیٹک بھی ریپیئر ہوتا ہے، یا کیا ہے اس کا سین؟ دیکھیے جی ہیلر تو ہر بندہ ہیلر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ فضا میں چلے جائیں، کھلی فضا میں، تو وہ بھی آپ کی ہیلنگ کرتی ہے. آپ جھرنے کی آواز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے. صبح فجر کے وقت جب آپ سورج کی روشنی میں آتے ہیں وہ بھی 7 سے لے کے 10 منٹ تک آپ کی ہیلنگ کرتی ہے. وہ تو میرا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سارے کام ہوتے. دیکھیں آپ اگر ہیلر کے پاس چلے جائیں تو پریسائزلی آپ نے جو اتنا اچھا کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ اس کو خود کیا نہیں بنا سکتے؟ 6 مہینے لگ جائیں گے، سال لگ جائیں، بنا تو لیں گے، مگر یہ کام جو ہے نا وہ درزی کا ہے. آپ اپنی جوتی بھی خود بنا سکتے ہیں، چمڑا لے کے آئیں، کاٹیں، کوشش کریں 1-2 مہینے یوٹیوب پہ نکالیں، بنا ہی لیں گے، مگر خواری بھی ہوگی، ٹیڑھا میڑھا بنے گا. تو جس کام کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر کام کے لیے ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو میرا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرف لگا دیا اور جس کو اس کو سمجھ دے دی ہے. کام وہ اللہ کا کر رہا ہے، وہ اپنا اس کی کوئی باپ کی جاگیر نہیں ہے کسی بھی چیز میں. اگر کوئی اچھا ٹیکنوکریٹ ہے، کوئی اچھا وکیل ہے، کوئی اچھا، میں ایک صاحب کو ملا، وہ بڑے اسلامک اسکالر تھے اور بڑے وہ، مگر وہ اتنے زیادہ ایروگینٹ ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایروگینٹ ہے. میں ان کو ملا
تو میں نے ان سے بات کی کہ سر یہ تھوڑا سا ویروگینسی بجو کہتا کہ جو دل کا سچا بندہ ہوتا ہے خان صاحب وہ کڑوا ہی ہوتا ہے، جو باقی منافق لوگ میٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بات کڑوا ہونے میں اور ایروگینٹ ہونے میں فرق ہے. میں نے کہا یہ بات نہ کریں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اگر مٹھاس میں کوئی خرابی ہوتی نا تو ہمارے آقا کریم میٹھے نہ ہوتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جن کی لیگیسی دیکھنی ہے، جن کی فٹ سٹیپ پہ چل کے کوئی ہلکی سی امید ہے کہ آپ ہماری حرکتیں ویسے آپس کی بات ہے کوئی نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی اس دو تین جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے اس پہ پورے کیے. ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا پڑی، مجھے کیا پڑی، میں تمہیں عذاب دوں، شکر گزاری کر لو اور ایمان لے آؤ. یہاں پہ شکر گزاری انہوں نے کی تھی نا. ایمان تو آپ شکر گزاری کرو گے تو بلیو کرو گے اللہ پہ، پھر ایمان لے کے آؤ گے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر آپ کے لیے رحمت طاری کر لی. کیا بات ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اپنی مخلوق کو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ یار حوصلہ کرو، میں ہوں نا. تو وہ اس کی جو سمت آپ دیکھیں گے نا، اس کے تو 99 ایٹریبیوٹ ہے آپ دنیا کے، جو سمت آپ دیکھیں گے آپ کے لیے اس کی وہ سائڈ. بالکل. آپ اس چیز پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، برا سوچیں گے برا ہوگا. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے اوپر عذاب لائے یا آپ کو جو ہے نا پنشمنٹ دے. تو جب بھی یہ دیکھیں باتیں ہم ساری یہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن پھر میں وہی آؤں گا کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے ظاہر اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر. ہر طرف جو ہے یہ جتنی آپ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، اگر یہ واقعی ہم 25 کروڑ عوام ایسے ہو جائیں تو میرا خیال ہے ہم اپنے آپ میں دنیا میں ایک الگ ہی عجوبہ قائم ہو جائے گا. پرابلم یہاں پہ جو میں نے نوٹ کیا مجھ سمیت انکلوڈنگ می، کہ یہاں پہ ہم سوائے ایک بندے کے نا ہر بندے کو سدھارنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کے علاوہ. تو میں نے کوشش کی ہے، میں شروع سے ایسا نہیں ہوں، میں ابھی بھی بالکل میں جتنا مجھے مجھ پہ جتنی استادوں نے قسم سے منیر بھائی محنت کی، میں قربان جاؤں اپنے استادوں کے. تو میں اس کا تو 5% بھی نہیں ہوں. مجھے تو بہت بہتر ہو جانا چاہیے تھا، بڑا پالشڈ ہو جانا چاہیے تھا، بہت فلوئنٹ ہو جانا چاہیے تھا، بڑا جو جتنی انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیا نظر آیا، اور انہوں نے سب شاگردوں کو چھوڑ کے بہت عرصہ 20-22 سال باری سب نے میرے پہ کی. تو میں نے ایک چیز سوچی کہ یار میں معاشرہ اگر نہیں بدل سکتا نا تو میں اسے ایک برا بندہ کم کر سکتا، وہ میں ہوں، خود ہوں، اس کی کوشش کر سکتا ہوں. میں برائی میری کم نہیں ہوگی، میں بشر ہوں. میرا تو دنیا کے ساتھ جو انٹروڈکشن ہے، میرا وزٹنگ کارڈ، وہ غلطی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. میرے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، میرے اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھے، میرے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھے، میرے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم دیکھے، میرے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ رحم دیکھے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیکھے. آپ نے اللہ تعالیٰ دیکھے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاتھ ملایا؟ جس نے اس سامنے دیکھا تھا اس نے غلطی کی، حضرت آدم نے سامنے، کیوں انہوں نے غلطی کی نا، اس کو بھی معاف کر دیا. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہم تو ایمان میں لگا پے کی، تو ہم سے وہ کیوں لڑے گا؟ ہم اس کے حریف ہیں، ہم اس کے حریف ہیں. وہ تو کہتا ہے ہاں دیکھیں آپ کونیا نہ چبوئے لوگوں کو، آپ اس کے جو ڈو اور ڈونٹ کی راستے ہیں نا، آپ یقین کریں منیر بھائی اتنا بڑا میدان ہے اس کا ڈو کا. ہمارے معاشرے نے ریسٹرکٹ کیا آپ کے اوپر بڑی ایسی چیزیں جو آپ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم اجازت نہ دیتی ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے اجازت نہ دیتے، ہو سکتا ہے آپ کا سوسائٹی اجازت نہ دیتی ہو، آپ کا کلچر نہ اجازت، مگر اس نے نہیں روکی وہ چیزیں آپ کے لیے. جو ڈونٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر ہم نے وہ ڈو کو چھوڑ کر دیا. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب بات کی اور چلی گئی مگر چلے. آپ کی زندگی میں جس بندے کو آپ کو ڈر ہے نا وہ سب آپ کے بت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی بھی باس کا ڈر ہے، اگر آپ بیگم کا ڈر ہے، اگر آپ کو کسی کا ڈر ہے، وہ سب بت ہے. جواب دے آپ صرف میرے اللہ کے. اور جب آپ صرف اس کی جواب دے ہو جائیں گے نا، اللہ کی قسم وہ جو ڈر ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے. اور آپ کہیں گے یار ان کا ڈر تھا. اور پھر جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو آپ سے پہلے ہمیشہ چپتے ہیں آپ کو، وہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں. بہت ساری دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں نا، کیونکہ ہم وہیں سے ظاہر ہے ڈرائیو ہوئے، تو آج بھی ان کا بہت ساری چیزوں کا تعلق اسلام یا دین سے ہے ہی نہیں. وہ سارا وہی پیچھے سے ڈرائیو ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور وہی اولی بات، ہم نے ان کو اتنے بڑے بڑے بت بنا دی ہے کہ وہ اب لگتا ہے کہ ان کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اجازت بھائی آپ ایک کلیم کرتے ہیں کہ پوری اس یونیورس میں، پوری کائنات میں اس وقت دنیا میں چلیں دنیا کا اب جب تک یونیورس میں تو کئی دنیا ہوں گی. چل نہیں، میں انسانوں کی یونیورس کی بات کر رہا ہوں ڈیفینیٹلی، باقی مخلوق کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. چلیں پلانٹ ارتھ کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر صرف انسانوں کی بات کر لیتے ہیں. آپ کلیم کرتے ہیں کہ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اورا نظر آتا ہے. جی
یہ کلیم بہت بولڈ کلیم نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ سر مجھے پتا ابھی دیکھیں اس کو ریپیئر کرنے والے تو لوگ بہت زیادہ ہوں گے، بہت. آپ ویب سائٹ کھولیں اور میں آپ کو بتاؤں ایکسیڈنٹل طور پہ مجھے پتا چلا کہ یہ ہو رہا. ٹھیک ہے. میں کبھی کوئی اینک ٹرائی کرتا تھا کہ کوئی کسی آپریشنس پہ چلا جاتا تھا، پھر آہستہ 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 پتہ چلا کہ یہ انسان کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے. اور کا نام تو بڑے بڑے بعد میں پتہ چلا، حالہ کا پتہ تھا کہ کوئی چیز ہے، وہ لائٹس ہیں وہ فلیکچویٹ کرتی ہیں. اور اس کے بعد جب پھر اس کے بعد وہ ایک ہیں عبدالرحیم صاحب، وہ ایجپٹ میں ہوتے ہیں بزرگ، وہ اسپیشلی مجھے ملنے آئے. اچھا، ان کو آپ کا پتا تھا؟ ان کا پتہ چل گیا تھا ان کو. اچھا، وہ کیسے پتہ چلا کسی کو کیا ہو رہا. اور انہوں نے باقاعدہ میرا امتحان لیا. ان کے ساتھ ایک انٹرپریٹر تھا، اس وقت تو اتنے ضعیف نہیں تھے. وہ مجھے بڑا اچھا لگا جب ہمارے وہ ریسٹورنٹ تشریف لائے، ساتھ ایک بڑا اچھا خوبصورت صاحب جیسا بچہ تھا. تو وہ انگلش بول رہا تھا، وہ ان کے ساتھ اپنی زبان بولتے تھے، وہ انہیں کے علاقے کا تھا. تو اس نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے وہ پیشنٹ ہوگا، میں نے کہا پیش کیا، کھانے کا پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بیٹھ کیا؟ میں نے کہا کوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، مجھے ابھی تک بڑی اچھی طرح یاد ہے ایسے، یہ کیا ہے، کون سا کلر ہے؟ میں نے کہا جی تو گرین ہے. تو اس نے اس کی طرف دیکھا، تو اس نے پھر کیا کہتا ہے پھر کون ہے؟ کہنا گرین ہے. پھر جب انہوں نے ایسے کیا تو مجھے کہتے یہ کون سا کلر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی. میں نے کہا جی اورنج ہے. تو وہ وہاں سے اٹھے، وہ میز سے نا درمیان میں جیسے تو آگے ہوئے، تو انہوں نے ماتھا چھوا مجھے کہتا ہے کہ مبارک ہو، یہ تو میں واقعی نظر آتا. پھر انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی، میرے استادوں میں سے وہ بھی ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا اور آپ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی یا کوئی پریشان ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ابھی ایسا ہوا نہیں، اللہ نہ ہی کرے. تو آپ کی ای ایس پی سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اورا، آپ کسی اور زون میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، یا بیمار ہے یا کوئی بھی، تو اگر یہ نہیں نظر آئے گا تمہیں تو تم اس کو کیسے ڈائگنوز کرو گے؟ میں نے کہا جی مجھے. پھر انہوں نے مجھے ایک انرجی اسٹک دی. اچھا. اور وہ انہوں نے مجھے میرے ساتھ لگ کے مجھے سکھائی. اس کو 2-2.5 مہینے لگے اپنے مائنڈ کے ساتھ سنکرنائز کرنے میں کہ اگر آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے، مگر میں تھوڑا ڈاؤٹ فل ہوں کہ یار یہ جو براؤن اور یلو ہے نا، اس کی ساتھ اس کی وجہ کیا، اس کی سینسٹیوٹی لیول تو بہت زیادہ ہائی نہیں ہے. ادھر اس کی فائنانس انرجی جو ہے نا، وہ روٹ چکر، روٹ انرجی یا روٹ جی کے ساتھ مکس اپ ہو کے روٹ والے تو زیادہ اس کو ٹیکا. تو میں ذرا تو وہ اسٹک بتا دیتی ہے کہ آپ کا ہیلتھ انرجی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو تب وہ چیز دیتا ہے منیر بھائی جب ہم اس کے کہیں نہ کہیں قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہومیوسیپین سے لے کے ابھی تک آہستہ آہستہ ارتقا ہوا انسانی جسم کا. پہلے دن ہی کیا گاڑیاں بنا لی تھی انہوں نے، کیا پہلے دن ہی کمپیوٹر بنا لیے تھے، کیا پہلے دن آپ اس دن فرما رہے تھے کہ میں پوڈ کاسٹ کرنے والے میں لاہور میں جو پہلے لوگ ہیں ان میں ہوں. تو آپ جب پیدا ہوئے تو ہم نے پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کر لیا؟ بالکل آپ کا کام کرا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گفٹ ہوتے ہیں نا، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے جو پاس لوگ ہیں وہ سب گفٹیڈ ہیں. جس کو وہ جس طرح وہ ایکس مین، میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ایکس مین ہی ملتے ہیں سارے. وہ ایکس مین جو ہے نا میوٹیشن ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے. تو میرے پاس جو آس پاس لوگ ہیں، میرے استاد، میرے بابے، میرے ایون بڑے اچھے دوست ہیں، باپ، سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی گفٹ دیا ہوا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، چلو مجھے نظر آتا ہے میں کلیم کرتا ہوں. آپ جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کے بایو میٹرکس ملتے ہیں ایک دوسرے سے؟ نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بڑی آج میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی صفت دیتا ہے اس دنیا میں، اگر وہ اس کو ہائی لائٹ کر لے تو صرف اس کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف اگر میرا ہائی لائٹ کرایا تو میرے اللہ نے کرایا، کیونکہ میں نے لوگوں کا کام کرنا، اور جب تک میں کرتا رہوں گا اس میں سے بڑے اس پہ سے ایک حصہ نکالتا ہوں میں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ میرے صاحب ہیں، یہ اگر کچھ دیں کچھ نہ دیں کچھ اس طرح کریں، ان کا میں نے خیال رکھنا. ٹھیک ہے. یہ میرے صاحب ہیں، اور وہ صاحب کی وجہ سے باقی سلسلے بھی چلتے ہیں، اور وہ صاحب کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اجاز بھائی، کیونکہ ٹھیک ہے اس پہ کم آگاہی ہے، کم لوگ ہیں اس ڈومین کے اندر. وہ پیری فقیری اور دم درود والے وہ تو بھرے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ایشیا کانٹیننٹ کے اندر. لیکن دیکھیے کچھ لوگ ابھی یوٹیوب پہ جا کے صرف آپ لکھیں نا اورا، تو یو ول فائنڈ ٹنز آف ڈفرینٹ ویڈیوز فرام ڈفرینٹ، وہ بھی ہیلر کلیم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اورا ریپیئر کا کلیم کرتے ہیں. ابھی آپ یوٹیوب پہ ڈالے نا پوڈ کاسٹر، ٹھیک ہے، بے تحاشا ہے، آئے گا. آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی ڈالیں. دیکھیں بات پتہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سے اگر آسانی کروا رہا ہے ان سے بھی 100 بسم اللہ. دیکھیں ہمارے بابا جی ایک بڑی بات میں اکثر کہتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں، ہر انٹرویو، میرے بابا جی ایک بات کرتے ہوتے تھے. ایک دن میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بابا جی بڑا دل گھبرا رہا ہے، آ جاؤ. اس نے کہا پتر آنا. پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میرے پاس جو فیض ہے، میں دی آئس کریم تھوڑی بنانی ہے، گاڑی صحیح ہے نا.
اللہ نے اگر مجھے فیض دیا ہے تو میں نے اس کی آئس کریم تھوڑی بنا کے کھانی ہے, تو کچھ دینی ہے. کیا اگر فیض جو ہے نا, جیسے فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کہ میرے پاس اتنا فیض ہے کہ جو لوگ مر بھی جائیں گے نا, میں ان کی قبروں میں بھی ٹھونس کے آؤں گا. یہ ان کے فرمان ہے, ٹھیک ہے, اتنا فیض ان کو اللہ نے دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہیلنگ کوئی بھی ہے نا, یہ فیض ہے. سر لیکن سوال یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. سوال یہ ہے کہ نظر کیسے ان کو نہیں آ رہا, صرف آپ ہی 2 لوگوں کو آ رہا ہے, باقی دیکھیں باقی بھی تو اللہ کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پریکٹس نہ کیا ہو. دیکھیں آپ زندگی میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہے نا وہ کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے, انسان کے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے اتنی کوئی حصہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کنسنٹریشن کر لیں تو آپ 6 فٹ لوہے کی دیوار کے پار دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر کنسنٹریشن کر لیں تو آپ 4 ڈائمینشن میں جو باقی مخلوق ہیں ان کے آپ ایزی رسائی ہو سکتی ہے. پھر آپ اچھا اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں مراقبے کی بات کر رہے ہیں. اچھا مراقبہ جو ماڈرن مراقبہ ہے میں اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے زون سے باہر نکلنے والی بات ہے, وہ الگ چیز ہے, اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. اچھا اس پہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اس پہ بلکہ تھوڑا سا بتائیے کیونکہ آپ کا بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ جو میڈیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ مراقبہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی بھی آج کل بڑی پریچنگ چل رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میڈیٹیشن الگ چیز ہے, ماڈرن میڈیٹیشن اور مراقبہ الگ چیز. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے مکس کر دیا. ٹھیک ہے, جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں ماڈرن, جو خاص کر جو دیکھیں ویسٹ کے پاس اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نظر لگتی ہے تو وہ بلیو آئی لگا لیتے ہیں گھروں کے اوپر, اور سی سالٹ لے آتے ہیں. ان کے پاس تو اللہ ہے ہی نہیں نا. چاروں کے پاس نا دکھ ہے, شیطان ہے, لوسیفر ہے ان کے پاس, اور لوسیفر ہے بھی بڑا خوبصورت, اور لوسیفر واقعی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا تگڑا بھی ہے. لوسیفر ان کے پاس ہے مگر ان کے پاس اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو مراقبہ ہے نا اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں آپ کو کہتے ہیں کہ بند کرو اینڈ ایمٹی یور مائنڈ فرام ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کا جب دماغ, میں آپ کو اس بات کی وجہ سے ایک واقعہ سناؤں. جامعہ اشرفیہ کے جو خالق تھے تھانوی صاحب, ان کو شوگر ہوگی. یہ آپ کے کوئی بھی بندہ چلا جائے کنگ ایڈورڈ کالج, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ادھر. وہ جب تھانوی صاحب کو شوگر ہو گئی اور وہ ٹانگ میں مسئلہ ہو گیا, تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی ٹانگ, میں جلدی سنا دیتا ہوں کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی آپ کی. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی بسم اللہ ٹانگ کاٹیں. تو جب ان کو انستھیزیا دینے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ رک جاؤ, یہ کیا کریں گے. ان کے سر یہ آپ کو بے ہوش. انہوں نے کہا میں نے تو بڑی مشکل سے روڈ دھو کے اپنی غلاظت پاک کیا, میں نے اپنا دل قلب جاری کیا, کہیں دوبارہ میں ہوش پہ ہوں, یہ نہ ہو کہ میرا قلب رک جائے. تو میاں آپ نہ مجھے. اس نے کہا سر یہ آپ تو درد سے مر جائیں گے, کیونکہ اس زمانے میں تو انسٹرومنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اب تو الگ چیزیں آ گئی ہیں, لیزر سے کاٹتے ہیں. اس وقت ایک آری ہوتی تھی جس سے وہ کاٹتے تھے, کڑا کڑا, وہ جو ایسے, اور وہ یہ ران کی ہڈی بہت موٹی ہوتی. اس نے کہا میاں آپ اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. ان کے منہ پہ انہوں نے صافہ لیا اور ذکر شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے, کوئی 3 گھنٹے کہتا ہے, کوئی 5 گھنٹے کہتا ہے کہ وہ آپریشن جاری رہا. پھر تو جب وہ ساری لگی, بلیڈنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ٹانگ کٹ گئی, تو پھر اس کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی تو کہا میاں ہو گیا. انہوں نے کہا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کو باہر نہیں بھیجا. کیا بات ہے, اپنے اندر ذکر سے. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں نا اور آپ ایمٹی کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو, تو آپ کا اللہ بڑا شان والا ہے, جل جلالہ یا حیو یا قیوم ہے وہ. تو آپ جب کسی کو کہیں گے نا کہ یار مجھے خالی چھوڑ دو, تو کیا آپ کا اللہ رہے گا آپ کے پاس؟ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یار میرا مائنڈ خالی کر دو. تو جب اللہ نکلے گا نا تو کیا خرافات آتی ہیں آپ کو بھی نہیں پتا. مراقبہ کرنا ہے آپ اللہ کے ناموں کا کر لیں, مراقبہ کرنا ہے آپ کعبے کا کر لیں, مراقبہ کرنا ہے آپ آقا کریم کے, مراقبہ کرنا ہے آپ اللہ کو ساتھ بٹھا کے کر لیں, چاہے جس چیز کا مرضی کر لیں. مگر جو یہ نئی چیز ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ بھی میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ مائنڈ اپنا بالکل پہلے خالی کرنا ہے, پھر اس کو 2-3 دن لگیں گے. تو مائنڈ جب آپ خالی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے کرتے ہیں. وہ دروازہ آپ, ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے نا, ہم پہ بھی گپ شپ لگا رہے ہیں, ہم اسموکنگ کر رہے ہیں, ہم گالیاں دے رہے ہیں, کوئی بھی کر رہے ہیں کوئی, تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ باہر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم تب بلاتے ہیں جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی پیٹ پہ آتا ہے, کوئی یار دعا کرو, ہمارے بہن کا فون آئے کہ جی میں آ رہی ہوں بیٹے کی, تو پھر ہم کہتے ہیں دروازہ کھولو, اللہ کو, اللہ جی ذرا دعا کرا دینا. ہم تو اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کر رہے نا, ہم نے دروازہ باہر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس پریشانی میں. تو اس طرح ہے کہ آپ جب مراقبہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے ناموں کا کرتے ہیں, الگ الگ اس کی کیا بات ہے, ان کی ہر نام کی ڈفرینٹ میگنیٹک فیلڈ. یا خبیر ہو آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دے گا,
یا کبیرو آپ کے لیے اور کھول دے گا. اول الگ ہے, آخر الگ ہے, باطن الگ ہے. آپ جب کریم یا کریم کا کر لیں, آپ رحیم کا کر لیں, آپ رحمان کا مراقبہ کر لیں, پھر ان کے مختلف رنگ ہیں, پھر ان کے اللہ تعالیٰ کی بلیو لائٹ پہ لکھ کے دیوار کے اوپر اللہ کے نام کا, اور اس کو صرف 10 منٹ دیکھیں, آپ کے اندر کی برن ورڈ جتنے بھی باہر ہیں جی تو اس سے کلر کا ان کو بڑا پتہ, تو وہ بلیو لائٹ لگائی ہوئی ہیں. تو صحیح. بلیو جو ہے نا برن کو بڑی جلدی کروموسومس کو ہیل کر دیتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا نیلے روشنائی میں نام لے کے دیکھتے ہیں نا, تو آپ کے اندر جتنی برن ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اپنے نام کے مطابق کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یس دس از مائی پوائنٹ آف ویو, کڈ بی رانگ. اچھا, اس کے اندر جو ہے ابھی اگلا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح ہم کامن سنتے ہیں کہ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, آپ نے صرف کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. جتنا جو پیسہ ہے, فیم ہے, عزت, دولت, شہرت, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو ملنی ہے اور ٹائم پہ ملنی ہے, اور اس پہ ہمارا بلیو بھی ہے. آپ اس میں جو اورا کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی اگر آپ کی مثال کے طور پہ پرپل انرجی آئی تھنک سو یا یلو انرجی آپ کی یلو ہے فائنینس, یلو آپ کی فائنینس کی ہے, اگر آپ پرپل آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے ڈیوائن کا, کراؤن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی تھراٹ کی ہے, پھر آپ کی جو ہے گرین انرجی ہے. تو یہ جتنی بھی انرجیز ہیں, اگر یہ دیکھیں ان کا تعلق جو ہے اس ساری چیز سے ہے کہ یہ بروکن ہو یا ریپیئر ہوئی ہو یا پراپر اپنی شیپ میں ہے, تو آپ کو ملے گا. تو پھر یہ جو پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ جو آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے, جس وقت لکھا ہے وہ ملے گا, تو پھر یہ آپس میں کیسے کنیکٹ سر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کی جو تقدیر میں آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی کہاں شادی, اولاد کتنی, موت کتنی ہے, ٹھیک ہے, باقی میرا خیال ہے ہم اپنا نصیب جو ہے نا وہ خود لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرٹن چیزوں کے نا انڈیکیشن دی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو. تو اگر آپ غریب آدمی ہیں, آپ اللہ سے تجارت کریں گے تو پھر تو آپ ایسے میں رزق ہے نہیں, وہ کدھر سے دے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو بریکٹ ہے وہ اوپن رکھا ہوا ہے نا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا سانپ, جس طرح آپ لوڈو کھیلتے ہیں نا, سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے, میں نے اپنا یہ ایکسپیرینس بھی کیا اور ایسا ہوتا ہے. آپ صبح اٹھے اور آپ نے 2 بندوں کو چلے 10 تو بہت زیادہ ایز کر دیا, سارا دن لوگ لگ جائیں گے آپ کو ایز کرنے کے لیے. اسی دن میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دار نہیں رکھتا. اور آپ نے 2 بندوں کو صبح اٹھتے کونی چبوئی نا, سارا دن لوگ کونیاں چبوئیں گے آپ. بالکل, یہ تو بلیف سسٹم ہے. آپ اگر اچھا, دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری سب سے بڑی پرابلم شروع ہوتی ہے وہ ہماری سوچ سے شروع ہوتی ہے. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم تک ہی محدود ہے. نہیں, ایک بہت بڑا کینوس ہے. جس طرح وہ یاہو چارٹ نہیں ہوتی تھی پہلے, آپ جو خیال سوچتے ہیں نا وہ اس کینوس پہ جا رہا ہوتا پوری دنیا میں. میں کئی دفعہ یہ ایک چیز ایکسپیرئنس کر چکا ہوں میرے بھائی, کہ ایک بندے نے ایک آئیڈیا میرے ساتھ ڈسکس کیا جس میں AYZ ملا دیے ساری چیزیں, ساری چیزیں ملا دی, اور وہ پاسبل نہیں کہ وہ آئیڈیا کسی اور کے ذہن میں آئے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا. بڑا برینی آدمی ہے ہمارے بھائی, اور انہوں نے ایسی چیزیں اس میں ڈالی کہ جو کہ اس آئیڈیا, مگر انہوں نے فکس کر دیا وہ آئیڈیا. ٹھیک 2 مہینے بعد ایک اور بندہ میں نظر آیا اس آئیڈیا کو. اب وہ آئیڈیا اس نے کیا نا, وہ یونیورس نے لے لیا نا, جب اس نے مینیفیسٹ کر لیا. آپ جو سوچتے ہیں نا وہ مینیفیسٹ ہو رہا. تو اگر آپ جو اچھا سوچتے وہ بھی مینیفیسٹ ہو رہا ہے, سامنے آئے گا آپ کے, اور آپ جو برا سوچتے وہ بھی مینیفیسٹ ہو رہا ہے. آپ کا سوچ پوری کنیکٹیوٹی نا ایٹم سے, ہمارے اب میرے اور آپ کے درمیان ایٹم ہے. تو جب آپ کوئی نئی سوچ سوچتے نا, نئی والی, تو ان تمام ایٹم میں پوری دنیا میں وائبریشن شروع ہو جاتی ہے, جگہ بنا رہا ہے وہ سوچ. اور جو پرانی سوچ ہے جو ہم نے سوچی ہوئی ہے 70-60 جو ہمیں روز آتی ہیں, اس سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو جب بھی آپ کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کون سا بندہ کہاں لے لے آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے الاسکا لے لے, ہو سکتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان لے لے, ہو سکتا ہے پشاور لے لے. تو آپ کی سوچ بھی پاکیزہ, حضرت علی فرماتے تھے نا آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. تو جو آپ صبح اٹھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچتے بھی ہے نا کہ آج میں نے یار اس کا بھلا کرنا, آج میں نے کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھنا جس کے پاس سارا دن کوئی نہیں بیٹھتا, آج میں نے کسی سیکورٹی گارڈ والے کے پاس بیٹھا, آج میں اسپتال جا کے جو وہاں کے سویپر ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے اس کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے نام پڑھ کے بابا کیا حال ہے تیرا. لوگ ڈاکٹرس کو پوچھتے ہیں, بڑے بڑے کلرک جو ڈروپ ڈالتے ہیں وہاں پہ آج کل, تو جس کے پاس اختیار ہو گیا. اس دن میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو کلرک صاحب نے مجھے ایسے بیہیو کیا جس میں کہ سر آپ کر سکتے ہیں. وہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ, تو آپ کی سوچ بھی اچھا. اورا کیا کرتا قسمت کا, اب قسمت کیا ہے کہ اگر اس میں بھی گریٹیٹیوڈ آ گیا میرے اللہ کا, آپ کا اگر گریٹیٹیوڈ بڑا اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے, تو آپ کا اورا بریک نہیں ہوگا نا. صحیح, بالکل صحیح. آپ کا اورا بریک نہیں ہوگا, گریٹیٹیوڈ سے آ گیا نا. دیکھیے میں آپ کو اکثر اس دن ہم بیٹھ کے بات کر رہی تھی, دوست سے بھی کہہ رہے تھے کہ قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں چیزیں.
یہاں ملتی ہیں UK میں ملتی ہیں, اس کو ہم کریڈٹ اسکورنگ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑھ گئی جی. ہے. آپ یہ کب نا قسط پہ لیتے ہیں کہ میں 5 روپے مہینہ دوں گا, ٹھیک ہے, اور میں پہلے 2 مہینے دیتا ہی نہیں, تو کیا مجھے دوسرا کپ ملے گا وہاں سے؟ نہیں ملے گا. اور اگر یہ میں کپ لیتا ہوں 5 روپے مہینہ اور میں 10 روپے مہینہ دیتا رہتا ہوں, 10 مہینہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے میں دوسرا کپ لینے گیا, اس نے ساتھ مجھے جگ بھی دے دینا, اس نے کہا آپ کے تو بڑی, تو گریٹیٹیوڈ ہماری قسط ہے اللہ کو, ٹھیک ہے, قسط ہے. وہ اگر ہم نہیں بھی دیتا ہے, وہ پھر بھی ابھی دیتا ہے, مگر اس میں مزہ کم کر دیتا ہے اور نعمتیں کم کر دیتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے آپ گھر جاتے ہو, آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ آپ کو خوشی سے ملتا ہے کہ بابا آپ نے مجھے کپڑے دیے ہیں, بڑے اچھے پاکٹ منی, اور ایک بچہ آپ کا روتے ہی رہتا ہے کہ میرے پاس PS5 نہیں آئی, میرے پاس ورچوئل ریالٹی کی گیم نہیں ہے, میرے دوست کے پاس ہے, ان کے پاس گاڑی یہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس زلیم خان کے پاس جہاز ہے, اس کے بچے پھرتے ہیں, ہم بھی آپ کے بچے, کاش آپ اس طرح ہوتے. یہ بچے بڑے جلدی کمپلیکس ہو جاتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ جو دیا اس کو تو مزہ لو, ہم نے ہمیں جو ملا اس کا مزہ ہی نہیں لے پاتے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا, یہ بات میں کوئی 10 جگہ کوٹ کر چکا ہوں, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. میں ایک جگہ گیا تو کئی سیشن پہ, تو ایک فلیٹ پہ بچے تھے, بڑے اچھا خوبصورت انہوں نے رکھا, تو ان کو پتا تھا کہ میں کوئی اور فروٹ نہیں کھاتا, تو شام کو نا خربوزہ وہ انہوں نے کاٹ کے رکھا, یورپ کا ایک شہر تھا, تو میں نے 2-3 دن کھایا, مجھے بڑا مزہ. اس نے کہا سر کھانا آپ ٹائم سے نہیں کھاتے, یہ کھا لیا کر, بچے بڑی عزت کرتے. ایک دن میں گیا تو میں نے کہا یا اللہ, یہ بات میں آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی جلالی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں نے کہا میں پہلے اس خربوزے کے نا گریٹیٹیوڈ کروں گا, آج پھر کھاؤں گا. رات کا وقت تھا, ٹھیک ہے, میں بیٹھ گیا. میں اکثر جو ہے نا, میں اکثر اپنے اللہ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں, وہ جو ایک ٹائم آتا تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے, اس وقت آپ کی بڑی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے گھر اس وقت اگر آپ کسی کے لیے بھی کوئی دعا مانگے نا, تو میرا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. میں جب کسی کو انرجی دیتا ہوں, کسی کو ہیل کرتا ہوں نا دن میں, تو میں ایک لسٹ بنا لیتا ہوں, تو میں رات کو اس وقت بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو انرجی جو اس وقت ان کو چاہیے تھی وہ بھجوا دوں. انرجی بھیجنا بڑا آسان کام ہے. ہم ایک اس پہ بھی ایک نئی بات آ گئی کہ ہم ایک بال بناتے ہیں اپنے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے, ہم ایک بال بناتے ہیں اپنے ہاتھ پہ, اور جب وہ بال بڑا ہو جاتا ہے سارے کلر کو تو اس کے بھیج دیتے. یہ وہ جو دعا والا کنسیپٹ ہے نا, وہ جو دعا والا کنسیپٹ ہے وہ بھی اس میں آ گیا کہ ہم جو ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرتے, تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ دعا. تو میں نے جب اس کا شکر ادا کیا نا منیر بھائی, آپ یقین کریں, ایسا ذائقہ میں نے کبھی خربوزے کا نہ سنا, نہ دیکھا, نہ دیکھوں گا. اتنے ذائقے, میں قربان کیا اپنے اللہ کے. میں نے کہا یا اللہ, اب مجھے سمجھ آئی کہ شکر کے بعد چیز کا مزے بدل جاتا ہے. اس کعبے کا مزہ بدل جائے گا, اس کرسی کا مزہ بدل جائے گا. تو جو بندہ تو گریٹیٹیوڈ پہ ہے نا, اس کو اور اب بروکن ہی نہیں ہوگا. ساری سمتیں جائیں گی اس کی قسمت, ٹھیک ہے نا. پھر مگر جو ہر وقت کڑتا رہے, جو شکایتیں کرتا رہے, جس کے پاس جو ہے وہ کہتا ہے جی اس کے پاس یہ کیوں ہے, بھائی میرے اللہ نے جو اس کو دیا, جو اس کو نہیں دیا, تو میں کچھ زیادہ دیا ہوگا نا, اس کا مزہ تو لے لو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریسائزلی انسان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس ہے نا, بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے نیچے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی چیز کو اوپر والے کو تو ہم ہمیشہ اپنا ایم رکھتے ہیں, نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر نیچے دیکھ لیں, وہ والی بات یہاں ویلڈ ہوتی ہے کہ اگر ہم نیچے والے کو دیکھ لیں, بھائی اس کے پاس تو نہیں ہے, کسی کو اللہ نے صحت نہیں دی, کسی کو جسمانی اعضاء پورے نہیں دیے, کسی کو بالکل ہی دولت نہیں دی, کسی کو آپ کی اس طرح کی پرابلمز ہے کہ آپ سوچیں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کو انسان سمجھ لے تو پھر تو یہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ پھر تو آپ کو پریشانی آئے گی نہیں, جس میں ہو آپ خوشحال رہو گے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ایک بابا جی ہیں, اور وہ بڑے کم ملتے ہیں لوگوں کے. وہ انہوں نے اپنا نام جو اپنے آپ کو کہیں جملہ حقوق محفوظ کر دیے ہیں 2-4 فیملیز کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے ایک دوست ہے میرے, وہ ان کے یار بابا جی نے مل کے آئیں. میں گیا 2-3 کوشش کی, ایک دن حاضری ہو گئی میری کے ساتھ. تو میں یہ بیٹھا ہوا تھا, اور نیچے 4-5 لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو خادم تھے انہوں نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا, 2-3 لوگ باقی زمین پہ بیٹھے. بابا جی تشریف لائے, مجھے کہتا ہے کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک. کہاں ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی میں اس طرح لندن ہوتا ہوں. کہتے ہیں کہ دعا منگوانا چاہتے ہو مجھ سے کہ دعا لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی دعا لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میرے کام کرتے ہو کہ میں کہاں. کہتے ہیں اس صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے ان کا تعارف کرایا, وہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے, لاہور کے بڑے ایک برانڈ کے مالک بھی ہیں, بڑے کا نام. کہتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ کام ہے وہاں پہ اور آپ ان کا کر دیں گے؟ میں نے کہا جی میں بالکل کر دوں گا, تو پھر میں آپ کو دعا دوں گا. کہتے جی ہم ایک بندے کو بڑے عرصے سے پیسے دے رہے ہیں, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ ان کے کام نہیں کر رہا. میں کہا جی کیا کام ہے ان کا؟ کہتے جی 3 ان کو شاپس چاہیے اور ایک فیکٹری. میں نے کہا جی 2-3 مہینے میں. کہتے کیسے کر لو گے؟ ان کا تو 2 سے ایک دکان ہی لے. میں نے کہا جی چھوڑتے ہیں, میرا کام وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ فقیر لوگوں کے زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو میں نے کہا جی
میں یہاں سے سیدھا گیا اور میں نے ان کے جو انہوں نے مجھے بجٹ دیا تھا اس سے کوئی 60% پہ میں نے وہ سارا کام ان کا کر دیا بابا جی کی دعا اللہ نے کیا. اور وہ صاحب آئے اور میں نے سوچا تھا کہ اللہ ایک دن جب وہ آ رہے تھے تو ان کی پرسنالٹی اور ان کا دبدبا اور ان کا وہ جو مالک آئے رہے تھے مجھے جن کو دکھانا میں کہ اللہ نا ایسا مجھے کر دے بس. وہ اس وقت وہ کوئی 1 ارب یا 90 کروڑ کی روز کی انکم تھی, باقی چیزیں تھیں وہ ان کے اب سمجھ بھی گیا ہوں کہ نام لینا مناسب نہیں. میں نے کہا دعا کی, میں ان کے ساتھ منیر بھائی کو 2-3 دن پھر آؤں بڑی ساری. ایک دن میں نے اللہ کہا کہ اللہ وہ جو دعا میں نے مانگی قبول نہ کر لینا, نہ دے, ایسی زندگی نہیں چاہیے, ایسے میں. تو بات یہ کہ ہمیں جو آپ نے اتنا اچھا کوٹ پہنا ہوا, آپ کا اتنا اچھا ہیئر اسٹائل ہے, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, مگر اس کے پیچھے جو دکھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے. تو آپ وہ دکھاتے جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں, مگر جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے نا. تو لوگ تو جو دکھاتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے میرے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا نا منیر بھائی, قربان جاؤں, بے شک ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. جب آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. بابا جی ہیں یا پتوگی میں ہوتے ہیں, وہ جنگل میں تقریباً رہتے ہیں, انہوں نے اپنی زمینیں جو ہے نا وہ اپنے مزاروں کو دے دیا. کچھ وہ چھوٹے سے ایک جگہ پہ بنا کے خاتموں کے ساتھ رہتے ہیں, ہم اکثر ملنے جاتے ہیں. آپ چلے جائیں وہ زمین پہ بیٹھے ہیں, کچی زمین پہ, ٹھیک ہے, الاؤ چل رہا ہے, اس پہ چائے بن رہی ہے. میں اس دن ان کو نا آبزرو کر رہا تھا ایز اے 3rd پرسن, نہ ایسے میں کہ میرے بابا جی, ان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نا مزہ کر دیا. ان کی زمین پہ بیٹھنے پہ اللہ تعالیٰ نے جو بینٹلے کا اسپیشلائز صوفہ ہوتا نا وہ مزہ کر دیا. ان کے چائے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی مشروب کا مزہ کر دیا. اس نے آپ کی چیزوں میں مزہ دینا ہے. آپ کو پتہ نا کہ آپ جو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنے پاگل ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مزہ. آپ مجھے بتائیں کبھی اینٹ سر سے آنے رکھ کے آپ 9 گھنٹے سو سکتے ہیں. بڑے لوگ ہیں وہ اینٹ رکھتے ہیں سو جاتے ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ کی نیند اچھی ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز اچھی ہیں, آپ کا اسٹمک اچھا ہے, آپ کروڑ پتی نہیں بھی ہیں تو آپ, اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں آپ کی نہیں اچھی اور آپ کو میں کروڑ پتی بنا بھی دو, کو فائدہ ہے, گیم آؤٹ ہو جائے گی آپ کی. پھر تو الائنمنٹ ہی تو اس نے جو جس کو دیا ہے نا, کیا بات ہے. بالکل ایسے اجاز بھی جب یہ اورا کے ساتھ مختلف کلرز کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ 7 ڈفرینٹ چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. اب ڈیفینیٹلی آپ ہیلنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے, پوری دنیا میں یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ چاہت رکھتا ہے کہ مجھے یہ بھی زیادہ مل جائے, یہ بھی زیادہ مل جائے. تو اس میں پرٹیکولرلی میں بات کروں گا فیم کی, میں پرٹیکولرلی بات کروں گا تھراٹ کی یا فائنینس کی. یہ 3 ایسی چیزیں کہ ہر انسان کو چاہیے. عزت دولت شہرت ہر انسان چاہتا ہے. تو آپ کے پاس کیا لوگ یہ بھی ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں کہ جناب بڑھائیں, مجھے زیادہ فائنینس چاہیے. اورا ہیلنگ میں آپ جو ہے نا ایجنگ کا سب سے بھی کر سکتے ہیں. کہ جو جتنی آپ کی میری بہنیں شو بزنس والی اینکرز ہیں, ایکٹریس ہیں, تو وہ اپنی ایجنگ کے لیے آتی ہیں نا, تو اس لیے سارا میڈیا کا رش لگا ہوتا ہے. سب کیا لگا ہوتا ہے. اچھا وہ ایجنگ کا ایک ہوتا ہے, آپ بال آپ کا اگر گرتے ہیں تو اسی کیا آپ کا اورا, آپ کا امیون سسٹم ہے. وین یو اسٹارٹ ریپیئرنگ یور اورا از گونا ریپیئر یور باڈی فار وائل. آپ کی 6 سے 8 سال کی لائف کا میں فرق ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ہیلتھ میں فرق آتا ہے, آپ کی باقی چیزیں. دیکھیے آپ کا مائنڈ جو ہے نا, آپ کی جو باڈی ہے یہ اندھی اور بہری ہے. مائنڈ اس کی آنکھیں ہیں. جو مائنڈ نے انجیکٹ کرنا ہے نا, جو ان پٹ دیں گے وہ اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر جب اسٹریس جاتا ہے, انزائٹی جاتی ہے, ڈپریشن جاتی ہے, تو یہ تو میرے اللہ کے پروڈکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو ایول سائڈ ہے, لوسیفر کے سائڈ ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ مائنڈ کیا کرے گی اسٹریس کا, کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس کو لنگس میں ڈالے گی. پھر باڈی کیا کرے گی اسٹریس کا, وہ لنگس میں ڈالے گی. باڈی کیا کرے گی ڈپریشن کا, وہ اس کو دل کے شریانے بند کروائے گی نا اسے. تو جب آپ کا اورا کلینزنگ ہو جاتا ہے اور آپ ڈیٹاکس ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو اچانک جب باڈی مائنڈ ڈیٹاکس ہوتا ہے تو آپ کا باڈی ڈیٹاکس ہونی شروع ہوتی ہے. تو آپ کے کروموسومز اور آپ کے جو سیلز ہیں وہ دوبارہ سے ریجنریٹ ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی جو نا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, دوبارہ سے چیزیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اورا کے تھرو آپ آلموسٹ
جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کا سلوشن ہے؟ کچھ نام لینا چاہیں گے بڑے بڑے جو میجر ہیں؟ دیکھیں اگر وہ بہت زیادہ کینسر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا آپ کے اسٹون نہ ہو، دیکھیے آپ کے ہر چیز کا نا اپنا اپنا کام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے پاس آ گیا تو ہیئر کٹر بھی میں ہوں، تو نائی بھی میں ہوں، تو درزی بھی میں ہوں، تو موچی بھی میں ہوں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں. میں خود ابھی جاتا ہوں، ڈائٹیشین ہماری ایک بہن ہے، میں اس دن گیا تھا ایز اے پیشنٹ. جب ان کی انرجی میں نے دیکھی اور ان کا اورا میں نے دیکھا، اور میں نے کہا یہ تو ماؤں والا ہو رہا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا. میں وہ ڈاکٹر عائشہ میرا خیال ہے ان کا نام، تو وہ میں اب ان کے پاس جاتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں بہنوں، انہوں نے کئی باتیں کوئی کیا تو مجھے کہتے جی آپ نے مجھے بتایا نہیں. میں کہ جی کیا بتانا ہے، یہ تو کہتے نہیں میں جو ویڈیو دیکھی میں بڑا، آپ نے تو اورا کے اوپر میرے لیے بڑی انفارمیشن دیا، دس ریئلی میک سینس اینڈ اٹس چینج مائی سو مینی تھنگس. میں نے کہا جی آپ آلریڈی ویری ہارڈ ٹو امپروو دا پرفیکشن. میں نے کہا آپ آلریڈی ماشاء اللہ بڑی اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلر بنا دیا، وہ ڈائٹیشین سے. تو میں سارے کام تو نہیں کر سکتا جو دیکھیں، مگر آپ کا اورا اگر ٹھیک ہوگا. دیکھیں آپ کا شیٹکا ہے، آپ کے میگرین ہے، آپ کے جو اسپائن کی پین ہے، اگر وہ ٹوٹی یا ڈسلوکیٹ نہ ہو گئی ہو، تو اسپائن ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ کوئی انجیکٹ ہوتا ہے، نہ کوئی میڈیکل یا کوئی ٹیبلٹ کی وہ جو چیزیں وہاں تک پہنچتی ہے جو لاسٹ. تو آپ ہیلنگ کرتے ہیں نا اورا میں، تو 6-7 منٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. پرٹیکولرلی میں مائگرین کی بات کرنا چاہوں گا. یہ تو ایک ایسا ہے کہ اس کا تو میڈیکل میں بھی پراپر کوئی علاج نہیں ہے. میڈیکل میں نہیں ہے نا، مگر ہیلنگ میں ہے اس کا علاج. تو اس پہ مطلب ہوئے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کو پرماننٹلی ہوا ہے؟ میرے پاس تو بڑے ایسے ہیں، میرے پاس تو روز ہی. تو اچھا، اس سے کیا ٹیمپریری سولوشن ملتا ہے یا گون فار ایور؟ ٹیمپریری دیکھیں، مستقل سولوشن تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم سارے مستقل ہیں اس دنیا میں. دنیا میں میرے اللہ کے علاوہ کیا چیز مستقل ہے؟ آپ کو اس کی گارنٹی کسی کے بھی نہیں لے سکتے. آپ ہیلپ کر رہے ہیں ان کی نا. یو ناٹ پرومسنگ اینی تھنگ، یو آر ناٹ اے گاڈ. بالکل ٹھیک ہے، وہ میرے اللہ کا اور ان کا مسئلہ. یو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم، اور جس میں سے 85-90% لوگوں کی ہو رہی ہے ہیلپ. جو 10% لوگ جو ہیں وہ جن کے جو اپنا چینلائز سسٹم نہیں کھول پاتے، یہ ٹھیک نہیں ہوتے. مثال کے طور وہ تو ڈاکٹر بھی ان کو دوائی دے اور وہ پھینک دے، یا وہ نہ کھائیں. آپ کا پلیسیبو افیکٹ تو نہیں آئے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو یہ آپ سے ریپیئر کرواتے ہیں تو ان کا یہ کہ پرماننٹ یہ سولوشن مل جاتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، مجھ سے نہیں کراتے وہ نا. پرابلم تو یہ ہے کہ مجھ سے نہیں کراتے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بھی سوچیں. یہ بات میں نا سب سوچتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں وہ کتنا بڑا ہیرو ہے. اس سے بڑا یار کوئی ظرف والا کوئی سوچ بھی سکتا ہے. وہ ٹھیک خود کرتا ہے، بالکل ہیل خود کرتا ہے، اور نام ہمارے لگا دیتا ہے. پھر ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ یہ کہوں کہ میں نے کیا. ہمیں بھی وہ جو کریٹ ہے نا وہ دوبارہ ان کو بے شک اللہ رب العزت کا ہی بنتا ہے، لیکن نیچے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا. اس کی مہربانی یہ ہے. دیکھیں اگر آپ سوئے ہو نا رات کو منیر بھائی، اور آپ کو کچھ بھلا کر دے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بھی جائے گا آپ کا کہ یار ہو گیا. آپ شکر گزاری میں نہیں آئے گے. اگر آپ کو تکلیف سے گزارے گا، کسی بندے کے پاس لے کے جائے گا اپنے جیسے بندے کو، اور اس سے ٹھیک کروائے گا، تو آپ اس کے بھی شکر گزار ہوں گے اور اس کے بھی شکر گزار ہوں گے اس کے. اور اللہ چاہتا بھی ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ جڑے. بالکل نہیں تو ہم تو اتنی سیلفش لوگ ہیں، ہم تو سلام نہ لیں کسی کا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ شیٹکا ہو گیا، آپ کا مائگرین ہو گیا. شیٹکا ہے، مائگرین ہے، ڈپریشن ہے، آپ کا ہسٹیریا ہے. یہ جو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، آپ کے نظر بد وغیرہ پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ اس کا ہیلنگ میں بڑا آسان، سب سے بہتر جو ہے نا وہ اور ہیلنگ میں اس کا ہے. اس کے بعد یہ جو خواتین کے جو اچانک ہی بغیر کسی وجہ کے ڈپریس ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اس آپ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی باڈی کے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی، ان سب کا اپنا ایک ذاتی آپریٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے نا. دل کا الگ، آپ کا آرگنس کا، دل کا الگ آپریٹنگ سسٹم ہے. کہ آپ کا دماغ سو بھی جاتا تو دل چلتا ہے نا، دل رک تو نہیں جاتا. آپ کے لنگس کا اپنا الگ ہے، کڈنی کا الگ ہے، باقی اسٹمک کا الگ ہے. ایک چیز ایسی ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، اور وہ ہے آپ کی روح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ڈائریکٹ ڈوپامین جو ریلیز کرتا ہے میرا اللہ. جب آپ کو اضطراب شروع ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، جب آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے. ہم لوگ فٹافٹ جاتے ہیں جانماز کی طرف، ہم لوگ فٹافٹ جاتے ہیں کریکشن کی طرف، ہم لوگ چلو فٹافٹ جاتے ہیں ڈر سے نا کہ یار اللہ ایٹ. میرا خیال ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں کسی تیسرے بندے کا فائدہ ہو. وہ عبادت میرے اللہ کو نہیں چاہیے آپ سے. ٹھیک ہے، آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے اندر ملائمت آتی ہے دوسروں کے لیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک ایسا ہے کہ آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایک ڈس آرڈر پھنستا ہے آپ کے اندر. اور یہ واحد چیز ہے جو میں آپ کے کلیم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے مائنڈ سے آپ کے اسپائن کے نیچے آتا ہے آپ کی روٹ چکرے تک، تاکہ وہاں پہ آپ کے ڈی این اے میں آپ اس کو شفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا
تو ڈسارڈر ریموو ہو جاتا ہے. جو ایک نماز اور دوسری نماز, تو آپ کا فائدہ. وہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی کمال, اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے آپ کے ٹکرے. اگر اس پہ خشوع نہ اور وہ آپ, تو وہ بھی پھر روزہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے پیاس کیا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر حج میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپ قربانی کرتے ہیں, لوگ سے انٹریکشن کرتے ہیں, پھر کعبے سے ایک میگنیٹک فیلڈ کی انرجی لے کے آتے ہیں, اپنے علاقے میں بانٹتے ہیں, 40 دن تک بانٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 40 دن تک وہ کہتے ہیں جی جا کے مل کے آؤ. پھر اس کے بعد زکوٰۃ تو ہے ہی, ٹھیک ہے. تو آپ جتنی بھی عبادات لے لینا, اس میں کسی نہ کسی کے بھلائی میرے اللہ نے تعلق کی. تو ہم جب وہ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں نا, آپ نے کہ 3000 دفعہ یہ پڑھنا, 4000 دفعہ پڑھنا. میری ایک بات بتائیں, میرے اللہ تعالیٰ کو جس کا برا نہیں کر سکتے اس کا اچھا بھی نہیں کر سکتے. میں پروفیسر فیق اختر صاحب میرے استاد ہیں, وہ ایک دن مجھے فرمانے لگے, کیا بات ہے یار استادوں کی, کیا بات ہے, میں قربان جاؤں کی, بڑے لوگ ہیں نا. وہ فرمانے لگے کہ ایک چیز تھی میں وہ کرتا تھا تو اس سے مجھے بڑا اچھا راحت آتی تھی, بڑا مزہ آتا. مراقبے کی ایک سمت تھی, تو مجھے کہتے یار نہ اس طرح کیا کر. میں نے کہا سر بڑا مزہ آتا ہے مجھے, وہ بڑا محبت رکھتے ہیں مجھ سے, جو دونوں لائق استاد ہیں, استاد ان سے بہت محبت کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا یار تو نہیں چاہتا کہ خلق اور فلق میں جب بھی تو منہ سے بات نکالے تو لوگ پوری کریں. میں کہ جی کیوں نہیں چاہتا, تو پھر کہتے اس طرح کر جو اس کو پسند ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت خلق میں بھی اور فلق میں بھی, خوبصورت ایڈوائس. تو پھر اس طرح کر کے بہت بڑا نام ہے ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کا. بہت شاید. جعفر بہت شکریہ آپ کا, کافی ویلیوبل ڈسکشن آج پھر ہوئی دوبارہ, ٹھیک ہے. بہت سارے سوالات ایسے تھے جو میں ڈیفینیٹلی کرنا چاہتا تھا. موسٹلی میرا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ میں دوبارہ گیسٹ کو زحمت نہیں دیتا, کیونکہ ایک ہی دفعہ میں اتنا لمبا سیشن کر لیتے ہیں کہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ آئے بھی ہوئے تھے میری پوڈ کاسٹ پہ. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ سیشن کیا تھا, لیکن وہ ڈیفینیٹلی آپ کے چینل کے لیے تھا. تو میں نے کہا میں اپنی آڈینس کو بھی لازمی ایک دفعہ آپ کو جو ہے نا ہم کلام کرواؤں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن پہ بات بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک آگاہی ہونی چاہیے, تو جس سے ڈیفینیٹلی میرے نالج میں تو اضافہ ہوا ہی ہوا, میرے سننے والوں کے, آپ کے سننے والوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا ضرور, اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچے. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں بھائی, کچھ جاتا نہیں آپ لوگوں کا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.